बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम K2 ऑनलाइन। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब। नाजरीन, सबसे पहले आज के अहम मौज़ूआत का भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम का पहले भी मैंने अर्ज़ किया और अभी इस मरतबा फिर आपको बता रहे हैं कि एक ख़ासा है, और वो ख़ासा ये है कि आप भी इस प्रोग्राम में लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और हमारा नंबर है 051234102357 हमारा नंबर है। आप कॉल कर सकते हो और अपना मसला डिस्कस कर सकते हो। और आज जो हमारे अहम मौज़ूआत है वो मौजू ज़ाहिर सी बात है तमाम तर हम सोशल मीडिया के ऊपर देखें या फिर सैटेलाइट चैनल्स के ऊपर देखें, एक बड़ा अहम मसला है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात में अब मज़ीद कशीदगी आ गई है। और वो कशीदगी आई जी मकबूजा कश्मीर के सियाहती मकाम पहलगाम में जो एक हमला हुआ, अब उसको भारत का एक ड्रामा कह लें। एक जानिब जहां उन्होंने ये ड्रामा रचाया, फिर 10 मिनट बाद की जो FIR कर दी, फिर FIR के बाद एक नया जो वावेला मच गया कि ये तो बड़ा हमारे साथ जुल्म हो गया है। और दूसरी जानिब FIR भी आप देखें कि 10 मिनट बाद उधर बकुआ होता है और 10 मिनट के बाद FIR भी कर दी जाती है। और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर पाकिस्तान ने 2 टोक पैगाम दिया कि जो सिंध ताश मुआहिदा भारत की जानिब से एक तरफा ऐलान के बाद मुस्तरद किया गया है, उसको मुअत्तल किया गया है। पाकिस्तान ने इस तमाम तर इक़दामात को मुस्तरद किया है और साथ ही ये ऐलान किया कि अगर भारत एक मरतबा फिर कोई जारहियत करेगा तो 2019 का आपको फिर जाबा अटैक याद है ना, कि उसका जवाब कैसे पाकिस्तान ने दिया था। और आज हम बात करेंगे इस मामले के ऊपर और भारत की अगले जो हिकमत अमली होगी क्या होगी। और इसके साथ ही पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस जो हमारे हज़ारा डिवीज़न की बात करें, कश्मीर की बात करें, ज़ाहिर सी बात है कश्मीर का मामला है, आज़ाद कश्मीर के अवाम इसको कैसे देखते हैं और मकबूजा कश्मीर के अवाम इसको कैसे देख रहे हैं, तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे। लेकिन फिर मैं ये दोहराऊंगा कि आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 0514102357 और इन तमाम तर मामलात के ऊपर हमारे साथ सैर हासिल गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं जी नवीद अख्तर चौधरी साहब, जो कि नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रावलपिंडी के। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया। इनके साथ ही जी तशरीफ़ फरमा हैं उबैद अब्बासी साहब, जो कि बानी मुस्लिम तलबा महाज पाकिस्तान के जो हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं। अब्बासी साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। और इसके साथ ही जी हमारे दबंग चीफ रिपोर्टर रावलपिंडी इस्लामाबाद के आसिम रियाज मौजूद हैं। आप तो इनको देखते रहते हैं, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मौजूद हैं, इनसे भी सुनेंगे कि कैसे वो देखते हैं। आसिम रियाज, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया सदीक औरंगज़ेब। बड़े गुस्से में लग रहे हैं। नहीं, प्यार आ रहा है। चलिए जी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले जी मैं बात करूंगा नवीद अख्तर चौधरी साहब से। नवीद साहब, बहुत से चैनल्स बातें करते हैं जी कि पाकिस्तान के जो इंडिया ने एक्शन दिया, फिर पाकिस्तान ने रिएक्शन दिया, ये तो बातें होती रहती हैं, लेकिन आपका ताल्लुक़ भी ज़ाहिर सी बात है पिंडी से है। पिंडी की अवाम इस मामले को कैसे देख रहे हैं और आप इसको कैसे देखते हैं? भारत ने जो आबी जारहियत की, फिर बहुत सारे उन्होंने अनाउंस कर दिया हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया मेरे हाल से काम। बिल्कुल जी, देखें, भारतीय जारहियत का हमें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम वाला, ये एक झूठा वाक़या है जिसमें पाकिस्तान को जो है वो शामिल किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के इससे तल्लक नहीं है। पहलगाम में पहले भी 2017 में 2023 में ये वाक़यात हो चुके हैं। उन्हें वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी टाइट करनी चाहिए। ये बेसिक सिक्योरिटी फेलियर है, मेरे ख्याल में एक सिक्योरिटी फेलियर है जिसका भारत जो है वो डायरेक्ट ज़िम्मेदार पाकिस्तान को ठहरा रहा है। इसकी बेसिक वजूहात ये हैं कि भारत ने पाकिस्तान के जो दरिया हैं झेलम और चनाब, उस पे हाइड्रो प्लांट लगाए हैं जो सरासर सिंध ताश मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की है। अब उसका फ़ैसला जो है वो आलमी अदालत में है और वो पाकिस्तान के हक़ में होने वाला है। आप टाइमिंग देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज़बरदस्त टाइमिंग पे ये वाक़या होता है पहलगाम वाला, और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो वहाँ पे जो भी अदालत का फ़ैसला है वो पाकिस्तान के हक़ में आने वाला है। तो ये सिंध ताश मुआहिदे से भारत बेसिक भागना चाह रहा है, ख़त्म करना चाह रहा है, और इसकी कोई वजूहत नहीं है। लेकिन कर तो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, वर्ल्ड बैंक इसमें ज़ामिन है, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। बहरहाल
عبید عباسی صاحب کی جانب میں جاؤں گا. عبید عباسی صاحب, آپ اس تمام تر معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے علاقے کی عوام کیا کچھ سوچ رہی ہے, کیا کہتی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے صدیق اورنگزیب صاحب آپ کا اور کے ٹی چینل کا شکریہ کہ آج ایک بڑا حساس عنوان پہ آپ نے پورے پاکستان کی توجہ اس ٹاپک کے ذریعے مبلوز کروائی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, پاکستان وہ ریاست ہے جہاں پہ 90,000 سے زائد یہاں پہ دہشت گردی کا شکار ہوئے ہمارے معصوم بچے بچیاں. پورے پاکستان میں دہشت گردی کی فرنٹ لائن سٹیٹ پاکستان تھی, اور آپ نے دیکھا کہ ایک وہ ریاست پاکستان پر ایک ڈرامہ کر کے ایک پہلگام واقعے کی بنیاد بنا کے, کبھی وہ آپ کا جو علاقہ ہے نا بالا کوٹ, میں جانتا ہوں آپ اسی علاقے سے ہیں, تو کبھی اس علاقے میں کوا مار کے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے جی سرجیکل اسٹرائک کی ہے. عجیب تماشا. اور وہ دہشت گرد ریاست جس کی نے 70 لاکھ فوجی قابض مقبوضہ کشمیر میں قبضہ کر کے بیٹھی ہے, ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو وہاں پہ کشمیر میں شہید کیا گیا. آج 20 مودی کے ہاتھوں میں اس کا خون, جو 20 لوگ مرے نا 25 لوگ, یہ مودی اور امت شاہ کی پلاننگ ہے. اور یقیناً اس پلاننگ کے پیچھے ان کے ملٹیپل ٹاسک ہیں, اس کے پیچھے دیگر قوتیں بھی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ملٹیپل ٹاسک کا میں جہاں ذکر کرتا چلوں, جہاں یہ سندھ طاس معاہدہ جو کہ ورلڈ بینک 1960 میں ہوا اور اس میں گارنٹر ہے, یہ معاہدہ کوئی کبھی بھی یک طرفہ نہیں ختم ہوتا. یہ تو صدی کا سب سے بڑا جھوٹ مودی بول رہا ہے. معاہدے کے اندر مینشن ہے باقاعدہ طور پر کہ کوئی ایک فریق اس کو ختم نہیں کر سکتا. جی جی بالکل, جب تک دونوں کی باہمی رضامندی نہ ہو تب تک یہ معاہدہ معطل ہو ہی نہیں سکتا. جی جی صدیق صاحب, اس معاہدے کو ہندوستان قطعاً یک طرفہ اس کو ختم نہیں کر سکتا. اور کبھی میں بتا رہا ہوں, کبھی کوے مار کے کہتے ہیں ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی, اور بعد میں پتہ لگتا ہے کہ ان کا ابھینندن پاکستان میں چائے پیتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور ان کا طیارہ پاکستان میں گرتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بار مودی کو ہم یہاں پہ آپ کے K2 ٹی وی چینل کی توسط سے کہیں گے, آئیں سرجیکل اسٹرائک کریں, 2 4 ہاتھ کریں. اس بار ہم بسکٹ پکوڑے اور سموسے اور نہ جانے کیا کیا بھیجیں گے. عاصم ریاض اس پہ آپ کو مودی کو صحیح بھرپور جواب دیں گے. لیکن میں ایک بات کہتا چلوں, پاکستان اپنے دفاع کا حق رکھتا ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے, اور ہم نے جو ہارڈ لائن سٹیٹ کا جو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قومی سلامتی کمیٹی کی اس میٹنگ کو, کہ انہوں نے ایک واضح اور واشگاف انداز میں مودی کو جواب دیا ہے. اور واضح پاکستان کی جو قومی سلامتی کمیٹی کی جو میٹنگ ہے, اس نے کہا ہے کہ اب تمہارا کوئی طیارہ مودی پاکستان کے اوپر سے نہیں گزر سکتا. ان کو معاشی نقصان ہو رہا ہے. اور ہندوستان نے تو ٹوپی ڈرامہ کیا نا, ہم سندھ طاس معاہدہ جو ختم کر ہی نہیں سکتے. اور اتنے آسانی سے ممکن نہیں ہے کہ دریاؤں کا رخ موڑا جائے. یہ جغرافیائی اس کی اگر حیثیت دیکھیں, ڈائمینشنز دیکھیں, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ دریا کا وہاں پہ آپ ڈیم بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے بھی غوری بنایا ہے, ہم نے بھی ابدالی بنایا ہے, ہمارے پاس بھی دنیا کی نمبر 1 فوج ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مودی اپنی قوم کو یہ سمپتی گین کرنے کی ایک کوشش ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے بچے فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں اور وہ بلک بلک کے بھوک سے مر رہے ہوتے ہیں, تو وہ قوم کو پاکستان, ان کے پاس آ جا کے ایک پاکستان کارڈ بچتا ہے. لیکن پاکستان کی عوام امن پسند ہیں, ہم جنگ نہیں چاہتے, ہم تجارت چاہتے ہیں. لیکن کوئی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہم یقیناً جانتے ہیں. بالکل جی. ناظرین, اس وقت ہمیں ایک کالر نے جوائن کیا ہے. السلام علیکم, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی صدیق صاحب, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. سر اپنا نام بتائیے گا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام ZDK ہے, میرا تعلق چترال پاروٹ سے, میں پنڈی سے بول رہا ہوں سر. جی سر جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ جی سر, میں سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی اور صحت تندرستی, آمین, بہت شکریہ. پروگرام پیش کر رہے ہوں جس سے میں K2 چینل کو لیے دعا کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ دین دنیا آج میں ترقی نصیب کرے. آمین آمین آمین, بہت شکریہ سر. اور دوسرا میں یہ انڈیا کا جو آپ کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سر, کہ انڈیا کو اپنا پٹھان کوٹ یہ آپریشن دیوار کا اور جو اس کے یاد رکھنا چاہیے, 27 نومبر ہے, اپنا فروری کو بھی یاد کرنا چاہیے. اور یہ اپنے سے نہیں, یہ کسی کے بل بوتے پہ یہ ہمارے اوپر یہ اس طرح کر رہا ہے نا, اس کو سبق سکھانے کے لیے ہم کو بہت اچھے طریقہ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. عدنان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور گفتگو فرما رہے تھے. ابھی جی عاصم ریاض کی جانب چلیں گے. عاصم ریاض, میں جی اپنے ہزارے کی عوام کو یہ کہنا ہوں, ہزارے علیو
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਜਾਬਾ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਂ बटरासी जाबा बसो दरमियाना ही एरिए उस वे कवा मार के दरख्त से टा के तो फिर चले गए और वापस आते नहीं अस सुनते ये मार के दिया इतने दहशतगर्द मार छोड़े तो फिर दुए दिन अभिनंदन को जिस टाइम आंदे तो चाह पिलाई तो चाय उन्हें कहीं तक याद है मेरे ख्याल चाय का काफ़ी अरसा गुजर गया। आसम रियाज टी वॉज फैंटास्टिक मेरे ख्याल से वो अभी उनको दोबारा चाय याद आई हुई है और वो कह रहे हैं कि चाय हमने पीनी है और अभी पता नहीं पहले तो अभिनंदन थे इस मरतबा शायद किसी और को तैयार किया। अच्छा आसम रियाज कल आपने देखा कि न्यूज़ चली पहले भारतीय मीडिया के ऊपर के तस्दीक की कि एक एयरक्राफ्ट उनका लेके जा रहा था तेल तो वो अपनी ही आबादी के ऊपर गिरा दिया। बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। बड़ी मेहरबानी सदीक साहब सानी। अर्ज़ ये है कि इंडिया ने अंदर भारत साड़ा पड़ोसी मुल्क है उसने मीडिया तो हैरानगी है मैंने तो वो इस तरह बढ़ा चढ़ा के गल्लां बयान कर रहे होने कि जिस तरह पता नहीं मतलब सनसनी फैला रहे होने। एक्चुअल वो पुरानियां फिल्मां नहीं गल करी सुल्तान राय दियां फिल्मां चलियां मज़र शाह बड़का मारना होना है फिल्मां। अच्छा माजरत कदा कलामी के लिए माजरत ये भी ऐड कर दें वो आपने फिल्मों की बात की ना तो फिल्मों से मुतासर एक भारतीय फौजी भी मेरे ख्याल से वो बॉर्डर क्रॉस कर गया। मैं वही उसी तरफ अछड़ा हुआ ना कि जी उत्साह पुरानियां फिल्मां असल उन्हें पाकिस्तानी पुरानियां फिल्मां बहुत तकियां उसी मज़र शाह बड़का मारना होना मैं ये कर दूँगा। अर्ज़ ये है कि देखो भारत ने अंदर कोई खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ ना उसने इल्ज़ाम भी पाकिस्तान तक आ जाना यार मतलब क्या कर रहे हो तुम। क्रिकेट हुआ है पाकिस्तान, हॉकी हुआ है पाकिस्तान, इलेक्शन हुआ है पाकिस्तान। मतलब उबैद बासी भी गल की कि पाकिस्तान तो इलावा भारत ना जड़ा मैं हना नाफरमान बेटा एक होना फरमाबरदार पुत्र जड़ा फरमाबरदारी करना एक होना नाफरमान औलाद जिसकी आने। मेरी नज़र जड़ा मोदी है ना वो भारत ना नाफरमान पुत्र है वो चाहना कि भारत जड़ा है ना किस तरह तबाह हो। आसम रियाज मैं कता कलामी के लिए माजरत दोबारा भी चूँकि जाहिर सी बात है हम तो रीजन के ऊपर बड़ा काम करते हैं और लोग बड़ी खुशी से देखते भी हैं तो आज जो नहीं वो बात ठीक है लेकिन आज हमारी जो कोशिश है ना हम अपने मकबूजा कश्मीर वो भी हमारा है। हम अपने मकबूजा कश्मीर की आवाम की बात कर रहे हैं उनके जो ये आए रोज़ जो रियासती जबर झूठे जो ड्रामे रचाए जाते हैं फिर अभी ये ड्रामा हुआ उसके बाद फिर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर दोबारा से ऑपरेशन करके गिरफ्तारियां कर रहे हैं शहीद कर रहे हैं हमारे भाइयों बहनों को उधर। तो मैं चाहता हूँ ना उर्दू में बात हो जाए ताकि हमारी मकबूजा कश्मीर की आवाम भी सुने कि हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बात यह है कि आपने बात की मकबूजा कश्मीर की। देखें कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अब बात यह है कि ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा ये हमेशा से हम लोग देखते हैं और ये हमेशा से होता है कि भारतीय नाफरमान बेटा जो नरेंद्र मोदी है वो कोई भी मौका जाने नहीं देता क्योंकि उसने अपना एक जो लिबादा ओढ़ा हुआ है आपको पता है हिंदुत्वा उसके अलावा जो बीजेपी है ये इस बार भी यही कार्ड चला गया। बात यह है सदीक आप देखें कि 7 लाख से जायद आपकी फौज मकबूजा वादी के अंदर तैनात है आपकी रॉ है आपकी दीगर एजेंसी। अच्छा मजे की बात आप फिर ये एडमिट कर लें। अच्छा आसम रियाज मजे की बात आपने ये भी देखा 6 किलोमीटर की दूरी पे पुलिस स्टेशन मौजूद। मैं क्या कह रहा हूँ आप ये एडमिट कर लें कि ये आपका फेलियर है। आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं आप हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि ये पाकिस्तान ने किया है ये पाकिस्तान की एजेंसीज ने किया है ये पाकिस्तान की आर्मी ने किया है ये पाकिस्तान के लोगों ने किया। आप सबसे पहले आप इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें आप आके अपना फेलियर जो है आप ये माने कि हम हमारी जो सिक्योरिटी है जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं जो हमारी रॉ है जिसकी हम बड़ी बड़ी तारीफें करते हैं जी हम दुनिया की बेहतरीन एजेंसी आप ये माने कि आप बिल्कुल फ्लॉप हैं बिल्कुल आपकी आर्मी किसी काम की नहीं है। आप उनको भेजें कहीं और आप उनको भेजें वो मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता वो गाय का पेशाब पीने के लिए भेजें उनको वही उसी काबिल हैं आप लोग। ये वैसे ही आप हमेशा पाकिस्तान। दूसरी बात सदीक मैं इसको लाइट ले रहा हूँ क्योंकि मैं अब ना वो उकता चुका हूँ ये बड़के ये बातें सुन सुन के वो पानी बंद कर देंगे जी ये कर देंगे यार। कॉलर हाँ बिल्कुल कॉलर लें साथ साथ। इस वक्त जी एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पिंडी से बोल रहा हूँ सलीम सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे सर जी?
میں یہ جو آج وہ مسئلے پہ گفتگو کر رہے ہیں میں تھوڑی سی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. ضرور ضرور سر جی. جی کہیے سر. اور میں نے صرف یہ کہنا ہے کہ کم از کم جس وقت یہ انڈیا کو سب کچھ یاد ہونا چاہیے, جب آپ کو پتا 1965 کی جنگ لگی تھی تو میری عمر اس وقت 17 سال تھی. اچھا. تو میں نے یہ جنگ جو ہے نا, ہم نے اس طرح مکان کی چھتوں کے اوپر چڑھ کے نا تو جہازوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کے بعد یہ, ہاں جی, میں نے آپ سے گزارش کی ہے نا کہ جس وقت 65 کی جنگ لگی تھی میری عمر اس وقت 17 سال تھی. اچھا. تو جی سلیم صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے. سلیم صاحب سے جی ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. بہت اچھی گفتگو کرتے, کافی عمر کے تھے اور بڑی اچھی اس پہ گفتگو ہو سکتی تھی, لیکن سلیم صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. سلیم صاحب آپ دوبارہ بھی ہمیں کال کیجیے. یہ دے دیا ہے کہ میں ادو 17 سال نہ سا, ٹھیک ہے, جدو جنگ ہوئی 65 نہیں, تو اس وقت کا جذبہ اور آج بھی دیکھ لیں کہ جو پاکستانی قوم ہے, پاکستانی قوم کا جو جذبہ ہے وہ آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. اس میں کمی نہیں آئی, اس میں شدت آئی ہے. لیکن پاکستان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری کوئی چیز, لیکن عاصم ریاض اس شدت کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ محبت اور امن کا پیغام ضرور دیا. دیکھیں نا, آپ بیٹھے ہوئے آپ پروگرام کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ 2 لوگ اور بیٹھے ہیں, 3 لوگ آپ کے ساتھ اور بیٹھے ہیں. یہاں سے جو بھی بات ہوگی وہ ذمہ داری کے ساتھ ہوگی اور حوصلوں کے ساتھ ہوگی. بالکل. یہاں پہ سنسنی نہیں پھیلائی جائے گی. بالکل. یہاں پہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہو یہ ہو گیا تو وہ نہیں. ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ بھی ہوگی, ذمہ داری کے ساتھ تجزیے بھی ہوں گے, ذمہ داری کے ساتھ بات بھی ہوگی, ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ ذمہ داری کا احساس بھی ہوگا. ہم وہ سنسنی نہیں پھیلائیں گے کہ یار ایک اور کالر بھی آ گئے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں سیف اللہ بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے. سر میں نوید چودھری صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ وہ نائب صدر پی ٹی آئی کے اس سے متعلق. جی نوید چودھری صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے انڈیا نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم پانی بند کر دیں گے, تمہیں تباہ کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو پاکستان کو نہیں چاہیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم یا وزیر داخلہ یا آرمی چیف کو اسٹرانگ بیان دے ان کو, نہ کہ یہاں پہ عثمان بخاری بیٹھی ہوئی ہے یا عطا تارڑ یا خواجہ آصف جیسے لوگ ان کو جواب دیتے. تو چاہیے یہ نہیں کہ کوئی اوپر لیول کے لوگ ان کو دھمکی دے کہ ہم بھی طاقتور ہیں, ہم بھی تمہارا. اچھا سر جی, معذرت, قطع کلامی کے لیے معذرت. بالکل میرے خیال سے آپ کو اس آئیڈیا شاید نہیں ہے. بھرپور جواب دیا ہے. قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور تمام پاکستان کی جتنی بھی جماعتیں انہوں نے یکجا ہو کر جواب دیا اور یہ بتایا کہ اس معاملے کے اوپر, پاکستانیت کے معاملے کے اوپر نہ ہماری کوئی سیاست نہیں ہے, ہم یکجا ہو کر متحد ہو کر اس معاملے میں ساتھ کھڑے. اور حکومت نے جواب دیا. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہے اس میں بھی جواب دیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے آج ایبٹ آباد میں کاکول میں باقاعدہ خطاب کیا, آر پی چیف نے تمام تر. اچھا نوید چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہوں گا. جی سیف اللہ, بات یہ ہے کہ کوئی بھی دھمکی اگر بھارت کی طرف سے آئے گی تو یہاں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. یہاں پہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم بن کر ہم سب 25 کروڑ عوام اس کا جواب دے گی. بالکل. کیونکہ اگر ہم اپنی پاک فوج افواج اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں گے تب بھی وہ مضبوط ہوں گے. بالکل. اور ہمیں بھارت کو خاص کر یہ جواب دینا ہوگا اس ٹائم مل کے. دیکھیں کچھ باتیں ہوتی ہیں جب ایک بندہ بات کرتا ہے نا تو پہلے اس کو چپیڑ لگائی جاتی ہے, پھر پوچھا جاتا ہے ہاں تمہیں کیا تکلیف ہے. اب وہ موقع آ گیا ہے کہ بھارت کو اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو اس کو جواب دینا چاہیے, اس کو چپیڑ مارنی چاہیے, پھر اس کے بعد اگلی بات ہوگی ہاں تمہیں تکلیف کیا ہے. کیونکہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ آج سے نہیں, یہ کافی عرصے سے بھارت اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. ختم نہیں کر سکتا گو, لیکن بھارت اسرائیل بننے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نوٹ کریں اسرائیل کیا کر رہا ہے. تھوڑی سی میں بات کروں, کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. بھارت بھی یہی چاہ رہا ہے کہ میں کسی کی بات سننے کو تیار نہیں, جاؤ جو تم سے ہوتا ہے کر لیں. اب ٹائم ہے, دیٹس اے ٹائم کہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے اور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. کیونکہ اس موقع پہ پوری پاکستانی قوم ایک ہے اور ہمیں ایک ہونا پڑے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. اگر بھارتی جارحیت کوئی ایک قدم بھی اٹھاتی ہے تو ہمیں اس کا فوری طور پہ جواب دینا ہوگا اور ہم دیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. بھائی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو جو ہماری پاکستان کے اندر تمام تر سیاسی جماعتیں تھی, ایک دن ہم ذکر کر رہے تھے نا کہ ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے اس عدم استحکام کو ہم نے استحکام کی جانب اس معاملے کے اوپر آتے دیکھا ہے.
جی صدیق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ نہایت مکار اور چلاک ہے، اور وہ جتنا مکار ہے اتنا بزدل بھی ہے. بالکل. وہ صرف دھمکیاں دیتا ہے اور دھمکیاں دینے کے سے آگے وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو جب انہوں نے دھمکی دی کہ ہم نے آپ کی، تو پاکستان کا جواب اس سے 3 گنا زیادہ تھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے خواجہ آصف صاحب نے خصوصی طور پہ اس حوالے سے کہا کہ اگر ایک شہری پاکستان میں کوئی حملہ ہوتا ہے تو ادھر دہلی میں بھی کوئی شہری محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ واضح پیغام ہے. پاکستان ایک ہارڈ لائن اسٹیٹ کے طور پہ سامنے آیا. پاکستان کا موقف واضح ہے. اور اس میں جو خوشائند عمل یہ ہے کہ آج ہم ایک قوم بن کے کھڑے ہیں. آج ہم ہجوم کی صورت اختیار نہیں کیے ہوئے. ہم چاہے کسی کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے، چاہے کسی کا تعلق تحریک انصاف سے، چاہے کسی کا تعلق JUI پیپلز پارٹی سے، لیکن ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں. پاکستان کا فرسٹ، یہ پاکستانی قوم نے ثبوت دکھایا. چند ایک لوگ وہ میں دیکھتا ہوں لیکن وہ آٹے میں نمک بھی نہیں ہے. لیکن جی بالکل بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں، ہونا بھی یہی چاہیے کہ پاکستانیت سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے پاکستان، اس سے آگے نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہے. قطع کلامی کے لیے معذرت، مزید بھی میں آپ سے بات کروں گا. اور ناظرین بریک کی جانب چلیں گے، لیکن اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں بین الاقوامی سطح پہ ہم لوگ دیکھیں، یہ جو اقدامات کیے گئے ان کا رد عمل کیا آ سکتا ہے، اور جو سندھ طاس معاہدہ ہے اس کو یک طرفہ جو انہوں نے اعلان کیا معطل ہو سکتا ہے، اس کے نتائج کیا کچھ بھگتنا پڑ سکتے ہیں. اس تمام تر معاملے کے اوپر مزید بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام K2 آن لائن. آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. اس پروگرام کے اندر ہمارا نمبر ہے 0514102357 اور آپ ہمیں لائیو کال کریں. اور آج ہمارا موضوع ہے پہلگام میں جو حملہ ہوا اور اس کے بعد جو بھارت نے ڈرامہ رچایا، اس تمام تر معاملات کے اوپر ہم لوگ بات کریں. لیکن اپنے مہمانان کی جانب میں اس سے پہلے بڑھوں، لیکن ایک کالر ہمیں اس وقت جوائن کر چکے ہیں. السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی وعلیکم، میں ثاقب قریشی بات کر رہا ہوں سرگودا سے. ثاقب صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر؟ جی ہاں سر، میں یہی کہنا چاہوں گا، ماشاءاللہ ایک تو بڑا زبردست جو ہے K2 ٹی وی نے آج ایک بڑا زبردست ٹاپک رکھا ہے اور آپ پروگرام کر رہے ہیں. آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا زبردست آپ نے پینل جو ہے خوبصورت جو ہے وہ گلدستہ سجایا، جس میں نائب صدر PTI راولپنڈی چوہدری نوید صاحب بیٹھے ہیں، صدر سپریم کونسل متحدہ طلبہ محاذ، اور یہ جو آپ کے اعظم ریاض صاحب ہے. بڑا زبردست پینل ہے اور بڑی ذمہ داری سے ریاض صاحب بھی جو ہے وہ رپورٹنگ بھی کرتے ہیں، نوید صاحب بھی بڑا زبردست بولتے ہیں. تو بڑا زبردست آج کا آپ کا ٹاپک ہے. اور جیسے آپ کی بات چل رہی تھی کشمیر پہ، تو کشمیر ہماری پاکستان کی جو ہے وہ شاہ راگ ہے، اور ہم اس کا جو ہے انڈیا والے یہ ڈرامے کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور ہم نے کوئی چوڑیاں پہن کے نہیں رکھی. پوری قوم جو ہے وہ یکجا ہے، اور ہمارا جو اولین ترجیح ہے وہ امن ہے. یہ کوئی ہماری کمزوری نہیں ہے، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. بالکل. تو پوری قوم جو ہے وہ یکجا کھڑی ہے. ہم بالکل جو ہے انڈیا کو منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیں گے. ٹھیک ہے جی. ثاقب قریشی صاحب سرگودا سے ہمیں انہوں نے کال کی اور اپنا رائے انہوں نے دی اور آپ نے سنی. جی سر جی، بین الاقوامی سطح پہ اگر اس تمام تر معاملے کو ہم لوگ دیکھیں، سندھ طاس معاہدہ بھارت کی جانب سے یک طرفہ طور پر اس کو معطل کیا گیا، جہاں ہم نے ذکر کیا نا کہ ورلڈ بینک اس معاہدے کا ضامن ہے. تو ایک جانب جہاں ورلڈ بینک ضامن ہے، بھارت کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر دینا، پھر یہ ذکر کر دینا کہ تمام جو پاکستانی جی انڈیا میں موجود ہیں وہ 48 گھنٹے کے اندر بھارت کو چھوڑ دیں. پھر ہمارے جو وہاں ایمبیسیز کے لوگ تھے ان کو کہہ دیا جی آپ ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دیا، ان کو نکال دیا. تو یہ تمام تر معاملات بین الاقوامی سطح پہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارا تو جو آٹومیٹیکلی ہمارا کیس مضبوط نہیں ہو گیا، آپ سمجھتے؟
جی بالکل پوری دنیا کے سامنے، لیکن ہمیں ان چیزوں کو اجاگر کرنا ہوگا، بار بار ریپیٹ کرنا ہوگا کہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کب سے ہو رہی ہے، کتنی دفعہ جب بھی کوئی دہشت گردی انڈیا میں ہوتی ہے یا وہ خود کرواتے ہیں، بیسک تو ڈرامہ کرتے ہیں اور اب بھی جاریت ہر مرتبہ ہوتی ہے، جی ہر مرتبہ ہوتی ہے، اور اس کا جو الزام ہے وہ پاکستان پہ لگا دیا جاتا ہے اور ثبوت نہیں ملتے کبھی بھی. آپ جب دیکھیں گے ان کو ثبوت نہیں ملیں گے. بالکل انسانیت کے ناطے ویسے جو یہ 48 گھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں جی یہاں سے نکل جائیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. وہاں پہ لوگ کچھ مریض گئے ہوئے ہیں علاج کروانے. اچھا، آپ نے مریضوں کا ذکر کیا، میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بتاؤں، عاصم ریاض اور بھائی صاحب بھی موجود ہیں. کل یہ خبر چلی تمام چینلز کے اوپر، ایک وہاں پہ شخص موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے 2 بچے ہیں، ایک کی عمر 7 ماہ بتائی، ایک کی عمر 9 ماہ بتائی انہوں نے، اور انہوں نے کہا آپریشن کے لیے میں یہاں پہ لایا ہوں اپنے بچوں کو. تو کہہ دیا جی کہ یہاں سے بچوں کو لے کے جائیں. وہ کہہ رہے جی میرا ویزا لگے ہوئے ہیں، ہمارا جو علاج ہونا ہے وہ ظاہری سی بات ہے مراحل میں داخل ہوا پڑا ہے، تو اب کیسے میں کر دوں. وہ اپیلیں بار بار کر رہے تھے، لیکن یہ اتنے آپ نے انسانیت کی بات کی نا، تو اگر ان میں ذرا بھی رحم ہو تو یہ اس طرح کی حرکات میرے خیال سے نہ کریں. دیکھیں انسانی سوز واقع ہے. وہاں پہ ایک پہلے مریض گیا ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کیسے پیسے اکٹھے کر کے وہاں پہنچا ہے، ویزا لگنا بھی مشکل ہے، ویزا لگنا مشکل ہے، اسپیشلی پاکستانیوں اور کے اسے لیے کہا جاتا ہے کہ جی آپ اس ملک سے 48 گھنٹے میں نکل جائیں. وہاں کون پاکستانی جا کے ایز ٹورسٹ جاتا ہے؟ کوئی اپنے کسی مقصد کے لیے یا کوئی فیملی کو ملنے مجبوری گیا کے ہے، تحت ہی جانا، مجبوری کے تحت گیا ہے. دیکھیں جب تک ہماری، میں اس معاملے میں کہوں گا ہماری خارجہ پالیسی ویک ہے، کمزور ہے ہماری خارجہ پالیسی. ہم جب آپ سے میں ایک کویسچن کرتا ہوں، میرے بھائی بھی بیٹھے ہیں، نہایت قابل عزت قابل احترام ہے، جب ہائیڈرو پلانٹ ہمارے دریاؤں پہ بن رہے تھے ہم لوگ کدھر تھے؟ ہم سوئے ہوئے تھے کیا؟ وہ ٹائم نہیں تھا کہ ہمیں اس کا جواب دینا چاہیے تھا، جواب لینا چاہیے تھا. جب آپ کسی کو ایک لمٹ سے کراس کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو ایک حد بھی کراس کرے گا، دوسری بھی کرے گا، تیسری بھی کرے گا. تو ہمارے ساتھ یہ بار بار ہو رہا ہے. جب تک ہم انہیں 2019 کی طرح منہ توڑ جواب نہیں دیں گے. میرے بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں، بالکل تیار ہیں، ہم ایز قوم بھی تیار ہیں، ایز نیشن. کیا ہمارے لیڈران جو اس وقت موجودہ ہیں، جو حکومت میں، وہ تیار ہیں؟ اگر وہ تیار ہوں گے تو تب منہ توڑ جواب ملے گا نا. اب وہ قیدی نمبر 804 اور جس نے یہ سارا کیا اور پاک افواج کے اداروں نے کیا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن کیا آج کے حکمران یہ کر سکتے ہیں؟ جو حکمران غزہ کی جو ظلم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ایک بیان نہیں دے سکتے، آپ مجھے بتائیں وہ کیا کریں گے؟ عباسی صاحب، آپ سر جی بین الاقوامی سطح کے جناب میں سوال کیا جوہری صاحب سے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں تمام تر معاملات کو؟ کیس ہمارا مضبوط ہے؟ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ سیاست کی گنجائش نہیں ہوتی. جہاں تک معاملات ہیں بین الاقوامی سطح کے، پاکستان نے جب سے یہ واقعہ ہوا، پیغام والا 60 سے زائد ممالک کے مندوبین سے پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا، بالکل، اور انہیں اعتماد میں لیا اور ان کو یہ بھارت کا ڈرامہ بے نقاب کیا. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو کہ وزیر اعظم ہیں، میں ان کو کسی جماعت کا وزیر اعظم نہیں کہوں گا، وہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے پاکستانی ہونے کا حق ادا کیا اور انہوں نے ہندوستان کو ترکی بترکی جواب دیا. ہندوستان کی جو شدت تھی نا، ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، ہم نے اس سے 2 گنا جواب دیا. ہم نے ان کی ایئر سپیس بھی بند کی، ہم نے ان کی تجارت بھی بند کی. یہاں پہ یہ ذکر کرنا ضروری ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میرا صرف ایک ہی ہے، جواب دینا اس کو نہیں کہتے خالی یہ جواب تب ہے کہ وہ اگر کچھ چھوٹی موٹی سٹرائک کرتے ہیں، سرجیکل سٹرائک کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں تو انہیں منہ توڑ جواب دیا جائے. میرا یہ کہنا ہے. اور چاہے جتنی پارٹی بھی ہیں ہم ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے اللہ کے حکم سے. میں آپ دونوں سے اس چیز سے اس لیے اختلاف کروں گا، اس کی بھارت نے جو ایک ڈرامہ رچایا، پھر ان کے جو تمام بھارتی میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، سوشل میڈیا کے اوپر آپ دیکھیں، انہوں نے جو اس مرتبہ واویلا مچایا نا، لیکن اس مرتبہ جو پاکستانی قوم نے جو جواب دیا، پاکستانی میڈیا نے جو جواب دیا، پاکستان کے تمام سیاسی لیڈران نے جو متحد ہو کر جواب دیا نا، میرے خیال سے نا یہ بہت ہی اچھا پازیٹیو امیج ہے ہمارے ملک. 3 سے 4 منٹ چاہیے. اور میں کسی کی گفتگو کے دوران کبھی بھی یہ میری تربیت میں شامل نہیں ہے کہ میں گفتگو بریک کروں. میں صرف ایک بات کہوں گا، آج میں نے سب سے پہلے اپنے لیڈر نواز شریف کا نام لیا، پھر محترم عمران خان صاحب کا نام لیا.
آج ان لیڈران کی بات نہیں ہے, آج میرے ملک کی عزت کی بات ہے. بالکل, سب سے پہلے پاکستان, سب سے پہلے پاکستان کی بات ہے. اگر میں شروع کرتا تو میں 28 مئی سے شروع کرتا, ایسی بات نہیں ہے. آج میرے ملک کی عزت اور حرمت کی بات ہے. آج یہ ماحول ہندوستان ہمیں دیکھ رہا ہے. آج ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا, ملک کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا, اور اپنی الفاظ سے نہیں, اپنے احساسات سے. اگر ہماری بہادر مسلح افواج بارڈر پہ لڑیں گی تو ہم ان کے شانہ بشانہ لڑیں گے, ہم اپنا خون دیں گے. اور دوسری, جو پاکستان, یہ ریاست کا جواب ہے, یہ کسی سیاسی جماعت کا جواب نہیں تھا جو پاکستان نے ابھی کیا. یہ کسی جماعت کا جواب نہیں تھا, یہ ریاست نے ہندوستان کو جواب دیا ہے, اور بہترین انداز میں جواب دیا ہے. نمبر 1. نمبر 2, حکومت کسی کی بھی ہو, ہمیں اپنی اب سب سے پہلے نا مناسل قوم میں پاکستانی بن کے سوچنا ہے. بالکل, خدا را قوموں پہ جب مشکل وقت آتا ہے نا, جب کوئی دشمن باہر سے حملہ آور ہوتا ہے, تو ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے, گھر کو سٹینڈ کرنا چاہیے. اور میں اس کے بعد ایک بات, آپ نے بین الاقوامی اور مودی کی بات کی, انسانیت کی بات کی. یہ تو حیوانوں کے بھی دشمن ہیں. آج جب آبی حیات مریں گی, جو پانی روکنے کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ سیلاب کی بات کرتے ہیں کہ ہم پانی چھوڑتے ہیں, کبھی روکتے ہیں, تو مودی دشمن کا بھی کوئی معیار ہوتا ہے. میں ہندوستانی میڈیا سے کہوں گا, جس طرح وہ روتے ہیں, جس طرح وہ چیخ رہے ہیں, جس طرح وہ رو رہے ہیں, ہم تو الحمدللہ پرسکون ہیں. ہمیں اپنی بہادر مسلح افواج پر یقین, ہم سکون سے سوتے ہیں. ہم نے ایٹم بم شبرات پہ پٹاخے بنانے کے لیے نہیں بنایا تھا. ہم ذمہ دار ایٹمی ملک ہیں, لیکن اگر یہ ہم نے, ہمارے وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے یہ واضح انداز میں کہا ہے, اوورسیز کنونشن میں بھی یہ بات ہوئی ہے, اور یہ واضح انداز میں ابھی یہ ہماری حکومت نے واضح کیا ہے کہ آبی جہاریت کو ہم جنگ سے تصور کرتے ہیں, اور جنگ کا جواب دیں گے سفارتی سطح پہ بھی, اور اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ ہم نے غوری کے جو بنا ہے نا, غوری میزائل, وہ اس کا نشانہ دہلی بھی ہے. عاصم ریاض. صدیق, میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے بھائی نے بھی بات کی, عبید عباسی نے بھی کی, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے. بالکل. اور یہ وطن عزیز انشاءاللہ یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے ہمارا پاکستان, اور یہ رہتی دنیا تک رہے گا اور قیامت کے دن تک رہے گا انشاءاللہ. اس کو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ, اس سے قبل بھی بڑے لوگوں نے پلاننگ کی, پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. انڈیا کا پچھلے 75 76 78 سال سے یہی خواب ہے, اور یہ خواب رہے گا ساری زندگی. یہ پاکستان کوئی عام چیز نہیں ہے, اس پاکستان کو ایک 25 کروڑ عوام کا ملک نہ سمجھا جائے. بالکل, یہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے, اور یہ میرے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت سے بنا ہے. یہ رہتی دنیا تک رہے گا. اور یہ جو بات کرتے ہیں نا, کہ میں ایک بات بڑے وثوق سے یہ کہتا ہوں اپنے اس چینل کے توسط سے, اگر ہم اپنی آئی پہ آ گئے نا, تو اللہ کی عزت کی قسم ہے دلی کے مندروں میں گھنٹیاں نہیں بجیں گی. اچھا عاصم ریاض, وہاں پہ پھر گھنٹیاں نہیں بجنی. آپ چونکہ وہاں پہ جے شری رام کے نعرے نہیں لگنے, وہاں پھر اسلام کا پرچم لگے گا, وہاں پھر پاکستان کا پرچم لگے گا. آپ بار بار کہتے ہیں جی, اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس طرح سے انڈین میڈیا واویلا کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ کچھ ذمہ داری, میں تو کہتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے مودی سرکار کو اور انڈین تمام میڈیا کو, کہ یار ذمہ داری, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کہ ذمہ داری, احساس ذمہ داری کوئی چیز ہوتی ہے. آپ ذمہ داری کے ساتھ رپورٹنگ کریں. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ 8 درختوں کو نقصان پہنچائیں گے, کوا مار کے کہیں گے اسی سرجیکل سٹرائک کر دیتی ہے. آپ سرجیکل سٹرائک کریں, پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ٹی واز فنٹاسٹک نہیں ہے. اس مرتبہ ٹی جو ہے وہ کڑوی بھی ہوتی ہے, کبھی پتی تیز بھی پڑ جاتی ہے, جلگت میں نمک والی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. عاصم ریاض, چونکہ آپ نے رپورٹنگ کا ذکر کیا, آپ خطہ پوٹھوار, ہم بڑا فوکس کام کرتے ہیں. پوٹھوار کی عوام, اس تمام تر معاملات کے بعد آپ نکلے ہوں گے, عوام کے اندر کیا اس وقت رائے پائی جا رہی ہے؟ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں صدیق اور انگریز, جو میں بات کر رہا ہوں وہی میری اس عوام کا جذبہ ہے, وہی خطہ پٹھوار کے لوگوں کا جذبہ ہے, وہی کشمیر کے لوگوں کا جذبہ ہے, وہی ہزارے کے لوگوں کا جذبہ ہے, وہی گلگت بلتستان کے لوگوں کا. وہ کالر آپ دیکھ لیں, سرگودا سے کال کرتا تو وہ بھی وہی بات کر رہا ہے جو بات ہم چاروں یہاں پہ بیٹھے کر رہے ہیں. کوئی کالر اگر پنڈی سے کال کرتا ہے تو وہ بھی وہی بات کر رہا ہے. جو کالر ہمارا جی بی سے بات کر رہا ہے, کیلاش سے, وہ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ اس معاملے کے اوپر پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ یکجا ہے, اور ہمیں پورا اعتماد ہے اپنی مسلح افواج کے اوپر. پوری پاکستانی قوم اپنی گورنمنٹ کے ساتھ اور اپنے مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. اور وہ کوئی بھی ملک ہو, دنیا کا وہ کوئی بھی ملک ہو, چاہے وہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہی کیوں نہ ہو, وہ اگر پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھے گا تو اس کو ہمیشہ کی طرح منہ کی کھانی پڑے گی. اور میرے بھائی یہاں پہ چودھری صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں جواب دینے کی ضرورت ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں جو جواب اس وقت ملا ہے اس گورنمنٹ کو بطور ایک ذمہ دار رپورٹر، بالکل اس سے قبل ہم نے نہیں دیکھا. ہم نے 2019 کا ایک سرپرائز ان کے لیے تیار کیا تھا، وہ ساری دنیا نے دیکھا تھا، وہ مودی نے بھی دیکھا اور پورے ورلڈ نے دیکھا. اور انشاءاللہ اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی بھارت کرتا ہے، جو کہ اس کے مضمون مقاصد ہے، جو وہ کرنے کی کوشش کرتا آیا، جو وہ کر نہیں سکتا، اس کی اوقات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت کے نافرمان پتر نریندر مودی کی یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کو نقصان پہنچائے. یہ دیکھیں، یہ گیدڑ ببکیاں ہیں، یہ ڈائلاگز ہیں، یہ بڑکے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے یہ بڑکے ہیں، یہ فلمیں نہیں ہیں، انڈین فلمیں نہیں ہیں. یہ پاکستان ہے اور پاکستان خطے میں ایک اہمیت رکھتا ہے. پاکستان خطے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے. اس کو آپ یہ لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. میری تو سمجھ سے بالا تھا. میں اس لیے اس معاملے کو لائٹ لے رہا ہوں. صدیق کے پچھلے 9-10 سال سے میں آپ کو پتا ہے K2 کے ساتھ منسلک ہوں اور میں بھی رپورٹنگ کرتا ہوں. اس دوران بہت سے واقعات میں دیکھ چکا ہوں. میرے بھائی آگے مجھے بریک میں کہہ رہے تھے بڑا سیریس میٹر ہے. میں اس کو سیریس اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے پتا ہے کہ دشمن کے دانت کھٹے کیسے کرنے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں اس معاملے کو سیریس اس لیے نہیں لے رہا کہ مجھے پتا ہے میری افواج کیسے دانت کھٹے کرنا جانتی ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ وہ ادھر درخت گرائیں گے تو ہم ان کا جو ہے نا MiG-21 مار گرائیں گے. اب میں یہ پتا ہے کہ ہم ابھینندن کو پکڑ کے چائے پلائیں گے جوتیاں مارنے کے بعد. اصل بات اس نے نہیں بتائی کہ جو اس کے ساتھ ہوا، یہ اس نے کہا کہ چائے بڑی اچھی تھی. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پاکستان ہے اور پاکستان کو کوئی بھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں اور جو اسپیشلی میڈیا جو رونا دھونا اس کا ہے، میں اکثر وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے کہ انڈین میڈیا کے نزدیک تو جیسے جنگ ہو چکی ہے. اسم ریاض مزید بھی بات کریں گے ناظرین اس معاملے کے اوپر، اور یہ بات کریں گے جہاں ہم نے بات کی نا کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہمارا کیس کتنا مضبوط ہے. تو ہمارے کیس مضبوط ہونے کا ثبوت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا بھی کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے یہ ذکر کیا جہاں ہم نے ایک دہشت گرد کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا. اس پر بھی بات کریں گے، لیکن یہاں مختصر سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک دفعہ پھر سے پروگرام K2 آن لائن میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کریں گے، اور ہم لوگ بات کر رہے ہیں آج جو بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی، اس کے بعد ایک ڈرامہ رچایا گیا، اور بالخصوص اب ہم لوگ بات کریں گے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر جو پاکستان کا کیس ہے وہ مضبوط اس لیے بھی ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے قبل کی بات کریں تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ پاکستان دہشت گردی سے لڑتا آ رہا ہے اور پاکستان پرامن ملک ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جانب سے جو امریکہ کو دہشت گرد کو پکڑ کر ان کے حوالے کیا گیا، اور اس چیز کا ثبوت دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو ایک دہشت گردی کی لہر ہے اس کے خلاف پاکستانی افواج نے، ہمارے لوگوں نے کئی اپنی جانوں کے نذرانے اس سے پہلے بھی پیش کیے. ابھی بھی یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. اور دوسری جانب جو ہمارا جو حریف ہے بھارت، وہ جو جارحیت آئے روز کرتے آ رہا ہے اور بغیر کسی ثبوت کے جی پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان نے وہ کر دیا. تو یہ ذرا ڈسکس کرتے ہیں. سر جی چودھری صاحب آپ مجھے بتائیے گا، میں نے کیس کی بات کی، دوسرا سپر پاور ہے امریکہ، انہوں نے اس چیز کی تائید کر دینا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف لڑ رہا ہے، تو دوسری جانب امریکہ نے یہ حرکت کر دی، تو اس کو اب کچھ معاملات بین الاقوامی سطح کے اوپر ڈنڈا آتے دیکھ رہے ہیں. دیکھیں جی، امریکہ نے جو پالیسی اختیار کی ہے، جو بیان دیا ہے، میرے خیال میں وہ کافی سٹرانگ بیان ہے. وہ ٹھیک ہے، پاکستان کے حق میں جاتا ہے، کیونکہ یہ جو بھارت کی پالیسی ہے یہ سب کو سمجھ آ چکی ہے. بھارت کا ڈرامہ سب کو کھل کے سمجھ آ چکا کہ یہ کیا کرتے ہیں. ہمیشہ جب کوئی موقع آتا ہے تو یہ کوئی نہ کوئی ڈرامے بازی کر کے لیکن اس مرتبہ انہوں نے ان کا جو یہ ڈرامہ تھا نا وہ جلدی ہی ایکسپوز ہو گیا اور فلاپ ہو گیا. تلوار ان کے سر کے اوپر لٹک رہی ہے.
اور میرے خیال میں ہمارا جو ایک ہی اصول ہونا چاہیے اور ایک ہی بات ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی بات ہوگی تو ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. پوری قوم اس کے ساتھ، اس موقف کے ساتھ کھڑی ہے، پوری قوم اپنی پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن ہمیں اس سے آگے بھی چلنا ہوگا. ہمیں سوچنا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں انڈیا کیا کر سکتا ہے. دیکھیں آنے والے وقتوں میں انڈیا جو ہے پانی کا رخ موڑ سکتا ہے. اس بارے میں وہ سوچ سکتا ہے. اور آپ یقین مانیں ہم کبھی سوچ سکتے تھے کہ ہائیڈرو پلانٹس لگیں گے؟ لگ گئے، ہم خاموش رہے. اب آگے ان کی پالیسی ہوگی اس کا رخ موڑنے کی. ہمیں اگر ہمارے سنتاس معاہدہ سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کے پاس سوائے جنگ کے کوئی آپشن نہیں رہتا. پاکستان بالکل ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ پاسبلٹی ہے نہیں، یک طرفہ طور پہ یہ مسترد ہو نہیں سکتا. اور دوسرا، جس طرح میں نے ذکر کیا نا کہ عالمی فورمز کے اوپر پاکستان نے بھی یہ ذکر کیا کہ ہم لوگ عالمی فورمز سے رجوع کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر جو ایک ذمہ دار جو بیانات تھے اور جو جواب تھا، جوابی اقدامات تھے، بہت ذمہ داری کے ساتھ پاکستان کی جانب سے جواب دیے گئے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. بھائی صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیں پاکستان کے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپشنز ختم ہو گئے ہیں. لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان نے کیا. پاکستان نے ہمیشہ کیا. ایک ذمہ دار ریاست ہے. ہندوستان کی طرح ہم صرف گدر ببکیاں نہیں دیتے، ہم عمل کرتے ہیں. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان نے عمل کر کے دکھایا ہے. پاکستان کے پاس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود ہے. پاکستان کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں. اور یہ میں نے بولا نا اس کو آپ جیسے عاصم ریاض نے بڑی خوبصورت بات کی، ہم انجوائے کر رہے ہیں اس کو. ہم یہ چائے کا کپ پی رہے ہیں، اگر وہ آئے تو ہم ان کو چائے کا کپ پلا دیں گے. تو ہم بالکل تیار ہیں، پاکستان تیار ہے. ہم اپنی بہادر مسلح افواج، ہم نے یہ عمل کر کے بھی دکھایا. جی بالکل. پاکستان نے چائے پلائی ہم نے نا ابھینندن کو. جی چائے پلائی. اور میں نے کہا نا اس بار ان کے چائے کے ساتھ کچھ اور بھی پلائیں گے. گلگت سائڈ میں ایک نمک والی چائے بڑی مشہور ہے، آپ کے قریب ہی ہے گلگت بلتستان. تو وہ تو جب میں پہلی بار گیا تو میں لیکن اس مرتبہ خاطر تواضع اچھی کریں گے انشاءاللہ. اس بار ایسی خاطر تواضع ہوگی لگ پتہ جائے گا. مودی اور RRS کے غنڈو کو، امت شاہ کو انشاءاللہ پاکستان ایک سبق سکھانے جا رہا ہے. اور ان کی جو چکن نیک ہے نا، سکم اور لداخ کا ایریا دیکھیں، وہ بھی ہم نے سوچ میں مبتلا. جی وہ ہم نے وہ گردن دبوچی ہوئی ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، بات امریکہ کی ہوتی ہے، بات میں ضرور اپنے اس عظیم دوست چائنا کی ضرور کرتا چلوں جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا نے اس موقع پر جس طرح پاکستان کو چاہے دفاعی ہو یا چاہے معاشی ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، اسی طرح پاکستان کی جو مخلص عرب کنٹریز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیں تمام کنٹریز پاکستان سفارتی طور پہ یہ بڑی خونشائن بات ہے کہ تنہا نہیں ہے. اور پاکستان نے بڑے بہترین انداز میں، ہم نے اس بار امریکہ کو ثالث نہیں مقرر کیا، لیکن ہماری جو توجہ کا محور وہ چائنا ضرور رہا ہے. اور چائنا کے ساتھ ہم آگے بڑھیں. اور میں ایک بات یہ ضرور کہتا چلوں کہ ہم اب جو بارڈر پہ بیٹھے ہمارے فوجی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں نا K2 TV کا، ان کو کہتے ہیں، ان کے لیے یہ میرا آخری پیغام ہے کہ ہمارے عظیم سپوتوں، ہمارے عظیم جوانوں، یہ وطن کے ہمارے کٹ مرنے والے بچوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور پاکستان کے نوجوان، پاکستان کے طلباء، پوری قوم متحد ہو کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اگر ہندوستان ایسی جرت نہیں کر سکتا، اگر اس نے جرت ایسی کی تو پوری قوم آپ کے نشانہ نشانہ کرے گی. اور لڑیں گے، ہم کٹیں گے، لڑیں گے، مریں گے. عاصم ریاض. صدیق اور انگزیب، میں تو پہلے بھی آپ کو بتایا میں اس معاملے کو انجوائے کر رہا ہوں، کیونکہ ہمیشہ سے ہم سنتے ہیں، آپ ہمارے کان پک گئے ہیں. یار تسی جو کرنا ہے نا کر لو، آ کے کر ہی لو. ایک باری کر کے پھر پچھتا بھی جانا. وہی کہہ رہے نا، ایک باری آ کے کر ہی لو. وہ کہتے ہیں تانوں بھی ریجا نہ رہن، سانوں بھی چاہ نہ رہے. عاصم ریاض سے مزے کی بات، پچھلی مرتبہ میں وہ آئے نا، بارڈر سے زیادہ دور نہیں آئے، ہمارے منصرہ میں ہی آئے. انہوں نے چلے واپسی کا راستہ، انہیں پتا تھا کہ ہم نے بھاگنا ہے اور چلیں جلدی پہنچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ عبید باسی نے ایک بات کی، ہمارا دشمن مکار ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا دشمن مکار نہیں، ہمارا دشمن بزدل ہے. وہ ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے اس بات کو آگے کر کے پاکستان پہ الزام تراشی کر کے اس کے پیچھے چھپا ہے. یار اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اب اکتا چکے ہیں صدیق اور انگزیب سن کے. آپ ابھی سوشل میڈیا کھولیں تو ایک یہ ماحول ہے سوشل میڈیا کے اوپر انڈین میڈیا کی جانب سے جیسے جنگ شروع ہو چکی ہے، جنگ ہو چکی ہے، ادھا پاکستان تے ختم ہو گیا ہے، پاکستان تے فارغ. بالکل. اور بھائی میرے یہ پاکستان ہے، میں صرف سوشل میڈیا نہیں، ان کا بھارتی میڈیا بھی یہ وہی کہہ رہا ہوں. میں تو یہ سمجھ لوں کہ وہ جو ان کا میڈیا ہے وہ اس کو مطلب پوری دنیا ظاہری بات ہے دیکھتی ہے میڈیا کو. میڈیا کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے. یار اتنے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور جب وہ باتیں کرتے ہیں
مطلب وہ پتہ لگتا ہے کہ یار فیض آباد کا ایک کوئی ہاکر ہے، بس کنڈکٹر ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے وہ ہاکر بھی بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے، ان سے اچھی۔ دیکھیں گفتگو آپ کرتے ہیں، آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے، آپ کا جو لب و لہجہ ہے، وہ بڑا میٹر کرتا ہے یار۔ آپ وہ اپنی اصل میں پتہ ہے کیا ان کی ایک پالیسی ہے، یہ نریندر مودی نے اپنے میڈیا کو یہ بات باور کروائی ہوئی ہے کہ تسی یعنی کوئی سنسنی پھیلا دینی ہے نا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کا سارا ووٹ بینک پاکستان کے اگینسٹ باتیں کر کے ہے، ان کا الیکشن پاکستان کے بغیر نکلتا ہی نہیں۔ بالکل مودی جیتتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ پاکستان مخالف بات ہے، اور جو انسانیت کی میرے بھائی نے بات کی تھی آخر میں، یہ بات مودی کا کیا تعلق ہے انسانیت سے؟ جب ایک چائے پینے والے کو، چائے بنانے والے کو، چائے بیچنے والے کو اٹھا کے ملک کا پرائم منسٹر بنا دو کہ 1.5 ارب آبادی کا، تو اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے یار؟ اس کی سوچ تو دیکھیں، ایک چائے بنانے والا ہے، اس کو اٹھا کے میں آپ کی جگہ بتا دوں، اس کو کہوں کہ آؤ یار اینکرنگ کرو، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کی سوچ تو وہ چائے بنانے والی ہے۔ تو یہ جو بھارت کا فرمان، میں آخری بات کر کے معذرت، ٹائم مجھے پتا ہے کم ہو گیا، ایک بات کرتا رہوں گا اور کرتا چلوں گا، یہ جب تک جان میں جان ہے اور جب تک روز محشر تک یہ پاکستان قائم و دائم رہے گا، کوئی بھی ملک، کوئی بھی بیرونی طاقت، کوئی بھی اندرونی طاقت جو اس ملک کی سالمیت بقا کو سبوتاز کرنے کی کوشش کرے گی، اس کے دانت ہمیشہ کی طرح کھٹے کر دیے جائیں گے۔ بالکل جی، اسی کے ساتھ ہمارے وقت کی قلت بہت رہی جی، لیکن پھر بھی آپ تمام احباب کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے شرکت دی، اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کی، اور جو سیر حاصل گفتگو ہمارے مہمانوں نے کی اور ہمارے کالرز نے ہمیں کالز کی، آپ کالرز کا بھی بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ مجھے صدیق اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے پھر ہفتے والے دن شام 6 سے 7 آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔